अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 18 सितंबर की कॉल लेकर आपके साथ। समय पहले जनाब आली हम बात करते हैं, थोड़ा सा जुमे के सेशन को देख लेते हैं। जुमे का सेशन फिर एक बार फिर लिमिटेड मूव में था। जुमे को मैंने थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मार्केट जो है ऊपर की जानिब जाएगी और 871 हम के ऊपर अगर सरवाइव करे तो अच्छी होगी। तो हमने देखा कि आगाज़ के साथ ही उसने 871 से ज़्यादा 4612 नहीं सॉरी 46,012 को टेस्ट के लेवल को टेस्ट किया बाय हैविंग अ हाई ऑफ 46,093। और मगर नमाज के बाद हमने उसको उसके वहाँ पर रुकते हुए नहीं देखा और इवन 45,871 भी मार्केट रुक नहीं सकी। अगर आप 3 बजे के बाद देखें तो आपको 3 अटैम्प्ट नज़र आएंगी, एक बार फिर 871 की जानिब, मगर तीनों दफ़ा उसने रेजिस्ट किया। तो बेसिकली यही रेजिस्टेंस थी जिसके बारे में मैंने बताया था। बाकी जो सुबह सुबह 46,000 तक चली गई मार्केट, वो सिर्फ एक हाइपर मूव थी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से काफ़ी लोगों के जहन में एक तासुर पैदा हो गया था कि बस मार्केट अब यहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी और ऊपर जाएगी। वो तासुर नमाज से पहले नज़र आया, मगर दरहकीकत जो टेक्निकली हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी वो 45,871 की थी और वो हमें नमाज के वक्फे के बाद वाज़ेह नज़र आ रही है। ये आपके पास स्लाइड है ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। तो इसमें आप देखें कि जो मंडे को कॉल दी गई थी आपको, उसमें क्या अहम बातें कही गई थी कि टेक्निकली इंडेक्स एक वाज़ेह करेक्शन ले चुका है, एक बात ये बताई गई, मगर करेक्शन लेकर रिकवर भी हुआ है, मगर बुल्स की जो एफर्ट्स हैं अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई, ये बात बताई गई। फिर एक लेवल पर ख़ास जोर दिया गया 45,604,595, ये तक बताया गया कि इस लेवल को बॉटम का काम करना चाहिए और जो उम्मीदें बरकरार हैं वो 46,059.73 से हैं कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर बआसानी 46,333 341 के लेवल तक जाएगी और फिर वहाँ से बेहतरी शुरू होगी। तो दो ऑप्शन थे कि अगर आप थोड़ी सी बुल्स की सीरियस एफर्ट देखें तो वो 46,073 के ऊपर थी और एग्जॉशन पॉसिबिलिटी 45,604,595 के नीचे थी। अगली स्लाइड में आपके सामने डेली और वीकली चार्ट है। अगर आप ये देखें तो आप अपने 5 सेशन को देख लें। पहला ही सेशन नीचे की जानिब आता है और दूसरे सेशन में आप 595 वाले एरिया को टेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 3 सेशन, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इसकी कोशिश होती है कि 595 के ऊपर सरवाइव करे, यानी कि इसको बॉटम बनाने की कोशिश करे, जैसा कॉल में बताया गया था और वो बनता हुआ भी नज़र आया। अगर आप उसके दाएं जानिब वीकली चार्ट की शक्ल को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि 2 हफ्ते पहले जो गिरावट आई और फिर रिकवरी हुई, उसके बाद सिर्फ एक डेस्परेट एफर्ट है कि मार्केट को मज़ीद गिरने से रोका जाए। ठीक है जी, ये तो थी ओवरऑल चार्ट पे सूरत हाल। दाएं जानिब आपके FIPI की जो डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं। तो इसमें अगर आप देखें, बल्कि कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि मार्केट में फॉरेनर्स की बड़ी सेलिंग है। तो मुझे ये बात समझ इसलिए नहीं आ रही थी कि ये डेटा मैं आपके साथ हर हफ्ते शेयर करता हूँ और मेरी नुक्ता नज़र से तो फॉरेनर की कोई ख़ास सेलिंग है नहीं। अगर आप देखें तो 2020 में सब में ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और 2019 वैसे तो हम आपको 2011 से फिगर दिखाते हैं, मगर अब हम रिसेंटली आपको पिछले 3-4 साल ही दिखा रहे हैं। तो 2020 की सब में ज़्यादा सेलिंग है, 21 में थोड़ी सेलिंग में कमी आई मगर अच्छी खासी सेलिंग रही। 2022 में
نسبتاً کہہ سکتے ہیں بہتر صورتحال نظر آئی. پھر 2022 کے بعد معافی چاہتا ہوں، جو 2023 ہے اس میں ہم جنوری فروری میں بائنگ دیکھتے رہے، پھر مارچ میں تھوڑی سیلنگ ہوئی، اپریل میں بہت تھوڑی سی بائنگ ہوئی، مئی میں سیلنگ ہوئی، پھر جون جولائی اگست 3 مہینے مسلسل بائنگ ہے، جون جولائی اگست. اس کے بعد اب جا کے سپٹمبر میں سیلنگ آئی. ابھی سپٹمبر کلوز تو نہیں ہوا، مگر آدھے سپٹمبر میں ہی اچھی خاصی سیلنگ آ چکی ہے. آدھے سپٹمبر میں تقریباً $95 کی سیلنگ ہو چکی ہے. تو یہ مہینہ تھوڑا سا سیلنگ میں نظر آتا ہے. اب جناب آگے چلتے ہیں. اور اچھا، ایک اور اس میں جو اہم صورتحال ہے، اگر ہم دیکھیں کہ جو مارکیٹ اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے باوجود اس کے کہ ان 2 ہفتوں میں والیوم گرا ہے. اگر میں اس ہفتے کی صورتحال کو کنکلوڈ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ بہت ہی لمیٹڈ رینج میں چل رہی ہے اور کم والیوم کے ساتھ چل رہی ہے. بے شک اس ہفتے کے والیوم پچھلے ہفتے سے ضرور بہتر ہیں، مگر اچھے والیوم نہیں کہا جا سکتا. یہ جو میں نے فورن انفلوز کی بات بتائی یہ بڑی اہم ہے، چونکہ میری 1-2 لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ 2023 میں مارکیٹ میں مطلب حالات کو اتنے اچھے نہیں رہے، اکانومی کے حوالے سے دیکھ لیں یا پولیٹیکل مسائل کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کے باوجود انفلوز بھی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو 2023 کی پوزیشن ہے. اگر آپ سپٹمبر تک کی فگر لے لیں پورے سال کی تو اسٹل پازیٹیو نمبر ہے. اور اس سے پہلے کہ جس طرح میں نے بتایا 20، 21 اور 22 3 سال مسلسل سیلنگ تھی، جس میں سب میں زیادہ 20 میں تھی، پھر اس سے کم 21 میں بھی کافی تھی، 22 میں کوئی خاص سیلنگ نہیں تھی. اب اگر پولیٹیکل صورتحال پہ اور یا معاشی صورتحال پہ نظر ڈالیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک جو کنگ میکرز ہوتے ہیں یا جو معاملات کو طے کرنے والے ہوتے ہیں، اس ملک کی تقدیر کے جو فیصلے کرتے ہیں، وہ کسی حد تک کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے. آنے والے دنوں میں جو بھی ہونے والا ہے وہ ہو سکتا ہے سیاسی طاقتوں کے لیے تو یہ تکلیف دہ ہو، مگر شاید معاشی طور پہ کچھ بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ نعرے لگانے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، مگر بہرحال پبلک کو کوئی نہ کوئی لالی پاپ دینا ہوتا ہے. تو اس وقت پبلک کا جو سب میں پینفل مرحلہ ہے وہ معیشت ہے، کیونکہ 26 روپے پیٹرول پہ اور بڑھ چکے ہیں. ڈالر بے شک تھوڑا بہت نیچے آیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کروڈ پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اکثر میں لوگوں کی گفتگو ٹی وی پر بھی سنتا ہوں اور آگے پیچھے بھی سنتا ہوں کہ جی کروڈ پرائز بڑی اوپر جا رہی ہے. $140 کا بھی کروڈ ہم نے دیکھا ہے. اس وقت قطعی طور پہ 300 روپے کا پیٹرول نہیں تھا. بات صرف اتنی ہے کہ ڈالر کا سب میں بڑا امپیکٹ ہے جو معیشت پہ یا عام آدمی کی زندگی پہ اثر ڈال رہا ہے. تو سب میں بڑا امپیکٹ ڈالر کا ہے. تو ڈالر جتنا نیچے آ سکتا ہے، بہت نیچے تو اب نہیں آ سکتا، اگر 250 تک بھی آ جائے تو شاید کچھ معاملات سدھریں. میں یہاں کسی بھی سیاسی یا اداروں کی طاقتوں پر یا ان کے معاملات پر بات نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں اس بات پہ بالکل کنونس ہوں کہ پبلک جو ہے اس وقت صرف اور صرف جو چیز کو دیکھ رہی ہے، فوکس کر رہی ہے، وہ ہے ان کی زندگی کے مسائل. مطلب جو قیمتوں کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس سے پریشان ہے. کوئی سا بھی شہر اٹھا لیں، عام آدمی گھر چلانے کے لیے پریشان ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سیل ڈاؤن ہو گئی ہے، تو معاملات بہت خراب ہیں. اور اس سے جو زیادہ پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن، کیونکہ ابھی تو یہ 2023 میں ڈالر 300 تجاوز کر گیا ہے،
2018-19 میں میرا ذاتی پولیس سے کراچی میں کسی حوالے سے گفتگو ہوئی تو میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی، تو ایس ایچ او صاحب نے 2019-20 میں مجھے یہ کہا کہ جناب مجبوری ہے، حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے، تو بہت اچھے لوگ چوریاں کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی مجھے کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا اس چوری کے پیچھے جائیں گے، چھوڑیں، اب بھول جائیں اس کو. تو خیر بہرحال 2019-20 کے حالات سے اگر میں 2023 کو کمپیئر کروں تو 2023 کے حالات تو اور بہت زیادہ خراب ہے. تو اب اگر میں وہ ایس ایچ او صاحب کی بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم اب پولیس کیا کہہ رہی ہوگی، مگر یہ ساری بکواس ہے. اگر ایس ایچ او چاہیں تو ان کے علاقوں میں امن رہ سکتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر آپ آخری 3 سیشن دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلز جو ہے ایفرٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ بیئرز جو ہے دوبارہ اس پہ حاوی نہ ہو جائیں، یہ کوشش ہے. تو بیئرز کی جو ایگریشن ہے صرف اس کو کم کرنے کی کوشش نظر آتی رہی ہے ان 3 سیشن میں، اور بلکہ ان 3 ہفتوں میں جو پچھلے 3 ہفتے گزرے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہفتہ نیچے بڑی تیزی سے آیا. میرے خیال میں ہم اس کے لیے بڑے واضح طور پہ تیار تھے، اسی لیے ہم نے مال بیچا بھی تھا، اور سپٹمبر پورٹ فولیو آپ کو اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس میں آپ اچھی بائنگ کر سکیں. اور بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. تو ایک اور چیز جو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو کارپوریٹ اناؤنسمنٹ تھے ان کی وجہ سے بھی مارکیٹ کو بہت سپورٹ ملی، کیونکہ اس کو لے کے کچھ سٹاکس جو ہے پرفارم کرتے رہے. باقی تو مارکیٹ میں مومنٹم اتنا بنا نہیں، والیوم بھی کم رہے. اور اگر آپ دیکھیں مانیٹری پالیسی کے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں، مگر اس کا بھی کوئی پازیٹیو اثر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا. اصل میں مارکیٹ بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کر چکی ہے، اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ اس کو ایبزارب کر چکی ہے. ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو 46,115-129 اس لیول کے اوپر جا کے مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا ہوگا. اور مارکیٹ میں ریزسٹنگ ایریا جو پایا جاتا ہے، جو اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا کہیں یا ریزسٹنس کہیں، تو یہ جو آپ کے پاس 45,857-129 کا ایریا ہے، اس ایریا میں پایا جاتا ہے. اس ایریا کو توڑ دیں تو 200 منیمم اور زیادہ سے زیادہ 500 پوائنٹ کی موو بن سکتی ہے مارکیٹ میں. اور جو ایریا میں نے بتایا یہ چونکہ اسٹرانگر ریزسٹنگ ایریا ہے تو اس کے اوپر ایکسائٹمنٹ واضح طور پہ نظر آتی ہے. اچھا جی، کمفرٹ زون جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بلز جو ہے جب 500 پوائنٹ عبور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سسٹین کر جاتے ہیں تو پھر ان کا کمفرٹ لیول ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. جبکہ اگر رسک مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں 45,427 کافی ہے بیئرز کو ایگریویٹ کرنے کے لیے. اس کے نیچے پریشر بڑھ سکتا ہے، اور جو 45,595 ہے وہ مارکیٹ کو ڈپریس کرے گا. مارکیٹ کی جو کرنٹ کلوزنگ ہے آپ کے سامنے ہے کہ مارکیٹ کی جو کرنٹ کلوزنگ ہے وہ 45,753 کی ہے. تو تقریباً 150 پوائنٹ بنتے ہیں. اگر مارکیٹ 150 پوائنٹ نیچے ٹریڈ کرے تو یہ جو آپ نے 14 کروڑ کے والیوم جمعے کو دیکھ لیے ہیں، یہ والیوم پھر 5-6 کروڑ پہ آ سکتے ہیں یا 7 کروڑ پہ. اور اگر 427 توڑ دے تو پھر تو ہم پریشر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایگریسو بیہیویئر کی امید کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. اگر مارکیٹ 100 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کرتی ہے، یعنی کہ 45,857 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے،
تو ایک چھوٹی رائڈ آپ کو ضرور ملے گی مارکیٹ میں، جس میں مارکیٹ پھر 46,000 کی طرف جانے کی کوشش کرے گی. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 857 سے 129 تک رجسٹنگ ایریا ہے، اس ایریا میں مارکیٹ پہ بہت اچھی نظر رکھیں. اس ایریا کو عبور کر لے تو تھوڑا کمفرٹ زون بن رہا ہے 200 سے 500 پوائنٹ کا. بہرحال بولز نیڈ ٹو ڈو مور. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں، یہ جو ٹریگرز اینڈ لیولز ہیں، یہ سمجھ آئے ہوں گے اور اس کے حساب سے آپ ٹریڈ کریں گے. مارکیٹ کو ابھی فی الوقت والیومز کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں والیومز بھی آئیں، اور حالات جو نظر آ رہے ہیں، جو مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ابھی والیومز نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سلیکٹیو اسٹاکس پر اگر فوکس کریں تو اچھا ہے. ہفتے میں 1 سے 2 دن آسانی سے مل جاتے ہیں جس میں شارٹ ٹرم ٹریڈ ہو جاتی ہے. اور ابھی ہماری ٹیم نے کچھ اسپیشل پروگرام بھی دیا ہے، مارکیٹنگ ٹیم نے ہماری، جو انٹراڈے ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے. تو اگر ہمارا جو نمبر ہے 034561904443، اس پر آپ رابطہ کریں، یا ہمارے سوشل میڈیا پہ وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، وہاں جا کے دیکھیں. تو جو لوگ شارٹ ٹرم یا انٹراڈے ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.